Yes, recording is complete. Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا آپ سب کو نظر آ رہی ہے کلیئر اسکرین؟ جی سر، آپ کی اسکرین شیئر ہو رہی ہے. آپ شیئر کریں نا بیٹا، یہ شیئر ہے. اس کو چھوڑ، آپ چھوڑیں مجھے. ہو گیا. اچھا آپ چھوڑ دیں، چھوڑ دیں بیٹا، آپ چھوڑیں ذرا مجھے چلانے کا. ہاں یو آر شیئرنگ اسکرین. اس کو آپ ہم بند کریں گے نا تو ہو جائے گا. اب شیئر ہو رہا ہے بیٹا، اسکرین شیئر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہو رہی ہے. نا وہ لانی ہے نا اپنا وہ اس طرح کریں نا، بس آپ کی اسکرین شیئر ہو رہی ہے. آپ سے چھوڑ دیں مجھے نہیں. آپ اس کو بیسس سلائڈ کو منیمائز کریں اور دوسرا والا کھول لیجیے گا. یہ والا کھول لیجیے گا، دوسرا والا ادھر سے پھیر لیجیے گا. ٹھیک ہے. ایک منٹ، اس کو ذرا لے جا، اس کو ذرا لے جاؤ ذرا. دروازہ بند کر دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد، فحياكم الله تعالى وجزاكم الله أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. داعين الله جل شأنه أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عزیز طلباء، بحمد اللہ تعالی آج کے اس درس کے حوالے سے یہ ایپیسوڈ نمبر 4 جو آپ کے سامنے موجود ہے مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس میں، اور حدیث نمبر ہے ہمارے پاس 2053 سے 2065. ہم انشاءاللہ احادیث مبارکہ کے اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے احادیث کی اور ان الفاظ کی جو کہ خاص اور اہم ہوں گے ان کی وضاحت بھی کرتے چلیں گے، اور ضرورت محسوس ہوئی تو حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی ہوگی. وما توفیقنا الا باللہ. آپ صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ سب کو یہ آواز بالکل کلیئر ہے اور اسکرین بھی آپ کے سامنے ہے؟ جی سر، کلیئر ہے سب کچھ. الحمدللہ. تو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں آج کی حدیث اور احادیث کی نصوص جو کہ ہمارے زیر مطالعہ ہے. ٹو 2053 حدیث یہ آپ کے سامنے موجود ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. کہتے ہیں قال قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما
जिस शख्स ने रोज़ा रखा एक दिन का या किसी भी दिन, यहाँ मुराद नफली रोज़ा है, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, यानी अल्लाह के लिए, बाअदल्लाहु वजहहु अनिन नारी, अल्लाह पाक उसको दूर कर देता है। वजहहु से मुराद है उसकी जो शख्सियत है या ज़ात है, या उसका चेहरा मुराद लेके कुल मुराद लिया गया है। उसके चेहरे को दूर कर देता है अनिन्नार, आतिश जहन्नम से, 70 खरीफन, 70 साल की मुसाफत में। तो ये नफली रोज़े का अजर सवाब जब भी आदमी रखता है अल्लाह की रज़ा के लिए, हो खालिसतन लिवजहिल्लाह, तो अगर नफली का है ये, तो फ़र्ज़ रोज़े का सवाब तो बहुत ही ज़्यादा होगा। जैसा कि हदीस में आता है कि सौम ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे ही लिए है और मैं ही उसकी जज़ा दूंगा। तो आगे आते हैं हमारे पास जो हदीस है नेक्स्ट, वो है 2054। वान अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, कहते हैं काला काला अली रसूलुल्लाह, कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस हैं, बड़े इबादत गुजार और बड़े मुत्तकी और परहेजगार सहाबी थे। ए अब्दुल्ला, अलम उखबर, क्या मैं नहीं खबर दिया गया, या मुराद ये है, ये ऐसा इस्तिफ़हाम है जिसमें हैरत व इस्तेजाब है और इस्तिफसार भी है कि अल्लाह, ए अब्दुल्ला, मैं खबर ये दिया गया हूँ, मुझे नहीं खबर दी गई तेरे बारे में, अन्ना का तसूमुन नहारा, कि तू दिन को रोज़े रखता है, रोज़े से होता है, व तकुमुल लैल, और रात को क़याम करता है, और ये तेरा मुसलसल अमल है। वकुल, तो मैंने कहा, भला हाँ क्यों नहीं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काला, तो आपने फरमाया, फला तफ़अल, तो ऐसा ना किया कर, सोम वाफ्तिर, रोज़ा भी रख लिया कर और छोड़ भी दिया कर, वकुम वनम, क़याम भी किया कर रात को और सो भी लिया कर, व इन्न लिजसदिका अलैका हक़्क़ा, बेशक तेरे जिस्म का तुझ पे हक है, व इन्न लिअइनिका अलैका हक़्क़ा, और यकीनन तेरी आँख का भी तुझ पर हक है, यानी नींद लेना और उसे आराम देना। व इन्न लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ा, और बेशक तेरी घरवाली ज़ौजा, उसका भी तुझ पर हक है। व इन्न लिज़ौरिका अलैका हक़्क़ा, और यकीनन तेरे ज़ियारत करने वाले यानी मेहमान का भी तुझ पर हक है। ला साम मन साम दहरा, उसका कोई रोज़ा नहीं जो हमेशा के रोज़े रखे, मुसलसल बग़ैर वक्फ़े के। सौम सलासत अय्यामिन है अब्दुल्ला, 3 दिन के रोज़े हर महीने, मिन कुल्ले शहरिन, सौम उद्दहर कुल्ले ही, ये पूरे ज़माने के रोज़े बन जाते हैं। अल्लाह की तरफ से कितनी बड़ी अनायत है। तो ऐसे किया करो, सुम कुल्ला शहरिन सलासत अय्यामिन, तो तुम रोज़े रखा करो हर महीने 3 दिनों के, सलासत अय्याम कुल्ला शहरिन। वक़्राइल कुरान फ़ी कुल्ले शहरिन, और कुरान भी पूरा पढ़ लिया करो हर महीने एक कुरान, यानी 30 पारे हैं तो रोज़ का एक पारा पढ़ लिया कर। कुल, तो मैंने कहा, इन्नी उती को अक्सर मिन ज़ालिक, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन मैं इस अमल से ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। अभी देखिए, ये अजीज़ तलबा, हमारे दीन का मिजाज और हमारे दीन का फितरी होना क्या ही नेमत है अल्लाह की। तो अब ये अब्दुल्ला हैं, कहते हैं, ख़ुद अल्लाह के रसूल हैं सामने, कह रहे हैं कि यकीनन मैं इससे ज़्यादा अमल की ताकत रखता हूँ जो आप मुझे फरमा रहे हैं। काल, आपने फरमाया, तुम अफ़ज़ल सौम सौम दाऊदा, फिर ऐसे करो कि रोज़ा रख लिया करो दाऊद के रोज़े की तरह का रोज़ा। अफ़ज़ल सौम,
جو کہ روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا، صوم افضل الصوم صوم داود صیام یومن، وہ کون سا تھا؟ آپ نے آگے وضاحت فرما دی کیا کیفیت تھی اس روزے کی؟ ایک دن کا روزہ و افطار یومن، اور ایک دن کا افطار، یعنی ایک دن کے گیپ کے ساتھ، وقفے کے ساتھ۔ وقرا فی کل سبع لیال مرتن، اور پھر اسی طرح قرآن مجید کو پورا کر لیا کر ہر فی کل سبع لیال 7 راتوں میں، مرتن ایک بار۔ تو گویا کہ وہ بھی جیسے منزلیں آج کل کے ہمارے جو اجمی قرآن مصحف ہیں ان کے نیچے آپ نے دیکھا ہوگا منزلیں ہوتی ہیں، 7 منزلیں، تو اہل علم نے ان کو تقسیم کیا ہوا ہے منزلوں میں۔ تو 7 منزلیں ہیں جو کہ قریباً 4 پارے اور کچھ زیادہ، تھوڑا سا زیادہ اوپر بنتا ہے۔ تو اس طرح ایک منزل روز کی قرآن مجید سے پڑھ کر آپ ایک ہفتے میں بھی قرآن پورا مکمل کر سکتے ہیں اس حدیث کے مطابق۔ پھر آپ نے فرمایا ولا تزد علی ذالک، رمضان ان روزوں کے ساتھ جو تو صوم داود علیہ السلام کا روزہ ہے، ایک دن کا افطار اور ایک دن کا روزہ، اس کے ساتھ آپ 7 دنوں میں قرآن مجید ایک بار مکمل پڑھ لیا کر۔ ولا تزد علی ذالک، اور اس پر زیادہ نہ کر۔ تو یہ ایک رہنمائی مل گئی عبداللہ بن عمر، جو کہ کہہ رہے ہیں خود اپنی زبان سے کہ مجھے اس میں زیادہ تکلیف ہے، اپنا اس سے زیادہ طاقت ہے اس عمل سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نسخہ بتا دیا پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ تو عزیز طلبہ، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں رضی اللہ عنہما، نہایت عابد زاہد تھے جیسا کہ میں نے کہا، نکاح کے باوجود شب و روز عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن عمر بن عاص جو ان کے والد محترم ہیں، انہوں نے کیا کہا، گھر آئے تو دیکھا کہ جو بہو کو پرانے پھٹے کپڑے پہنے دیکھا، پرانے کپڑے پہنے دیکھا، تو باپ نے سبب پوچھا تو حقیقت حال سنا دی۔ تو اس پر باپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شکایت کی، عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان کے سامنے انہیں پوچھا، اور پھر یہ حدیث بھی بیان فرمائی آپ نے، اور یہ بہتر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کو بہترین نسخہ عطا کیا کہ پورے زمانے کے روزے بھی ہوں گے، اور اللہ پاک بھی راضی ہوگا، اور آپ کی جو ہے وہ جسمانی قوت بھی متاثر نہیں ہوگی، اور سب کے حقوق بھی ادا ہوں گے۔ اور اس میں وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، جیسا کہ اوپر آیا ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ آگے آتے ہیں جی، تو ہمارے معاشرے میں اس قسم کے کردار موجود ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس میں اپنے آپ کو یہ باور کرا گے کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں۔ یہ حقیقت میں عبادت کر کے ایسی تو تقوی کی جو اپنا رینج ہے اس سے وہ نکل جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے تو وہ کیسے متقی ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں بڑھ سکتے یہ عمل میں اور تقوی میں اور شان میں، بزرگی میں۔ اور آپ کا جو عمل تھا وہ کتنا فطری تھا اور کتنا اس میں توازن تھا۔ اور رہبانیت کو اللہ پاک نے ویسے ہی کنڈم کیا ہوا ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ۔ آگے 2055 حدیث آگی، عن عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتی ہیں، قالت کان رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یصوم الاثنین والخمیسہ، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ بڑا معروف ہے، امام ترمذی، امام نسائی نے اس کو روایت کیا، اس حدیث کو، روایت ترمذی و نسائی ہو۔ تو یہ حدیث بالکل سند کے اعتبار سے بھی صحیح اور معروف ہے، اور سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ آگے اس کی وجہ بھی آ رہی ہے۔
کہ وانبی حریرہ قال قال رسول اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تورد الاعمال یوم الاثنین والخمیس، کہ اعمال سوموار اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو رضو فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل پیش کیا جائے اس حالت میں کہ میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو بڑا ہی پیارا اور بہترین موقع رحمت للعالمین نے ہمیں بتا دیا۔ سوموار و جمعرات کو روزہ رکھو، سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں پیشگی ہوگی اعمال کی، اور اس میں آپ کا یہ نام سامنے بارگاہ ازدی میں کہ فلاں میرا بندہ یا بندی میری خاطر میری رضا کے لیے روزے سے ہے۔ اللہ اکبر، واللہ تعالی ولی التوفیق۔ رواه ترمذی، سے امام ترمذی نے روایت کیا۔ جی، اس کی سند تو کمزور ہے مگر اس کا شاہد اسے مضبوط کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کی اور بھی طرق ہیں اور مختلف الفاظ سے یہ حدیث آتی ہے اس مفہوم میں۔ ہفتہ وار اعمال اوپر چڑھنے کے دن سوموار اور جمعرات ہے، پورے سال میں بھی چڑھتے ہیں اور ہر دن کو بھی چڑھتے ہیں، ہر دن کو بھی۔ ہاں جی، جیسے عصر کا ٹائم ہے، فجر کا ٹائم ہے، اور فرشتوں کی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں آپس میں۔ 2057 وعن ابی ذر، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اذا صمت من الشہر، جب تم روزہ رکھو کسی بھی مہینے سے، ثلاثۃ ایام، 3 دنوں کا، فصم ثلاث عشرۃ واربع عشرۃ وخمس عشرۃ، تو پھر تم یہ کر لیا کرو کہ ہر مہینے کی یعنی چاند کے حساب سے 13 تاریخ اور 14 تاریخ اور 15 تاریخ کو، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھا کرو۔ فصم ثلاث عشرۃ واربع عشرۃ وخمس عشرۃ، رواه ترمذی والنسائی، اسے امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے اس کی سند بھی حسن ہے، صحیح ہے۔ تو یہ اسے ایام 20 بھی کہتے ہیں، ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 کو، اس لیے 20 کا معنی آتا ہے سفیدی، اور ان میں چاند جو ہے وہ زیادہ روشن ہوتا ہے، اس لیے انہیں ایام 20 کہتے ہیں۔ آگے آتے ہیں جی 2058 وعن عبداللہ بن مسعود، آپ کو عزیز طلبہ یاد ہوگا کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں باب، یہ باب اس سیام تطوع، یہ اپنا نفلی روزوں کے بارے میں یہ باب ہے، ٹھیک ہے نا جی، نفلی روزے ان کا اس میں ذکر ہو رہا ہے، اس لیے ایام 20 بھی نفلی روزے ہیں۔ وعن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال کان رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا کانا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کی یہ سنت طاہرہ تھی، یصوم من غرۃ کل شہر، کہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے ہر مہینے کے شروع میں، من غرۃ کل شہر، ثلاثۃ ایام، 3 دن، ہر مہینے چاند کے حساب سے جو شروع کے دن تھے 3، اس میں آپ روزہ رکھتے تھے۔ وَقَلَّ مَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، اور بہت ہی کم آپ افطار کیا کرتے تھے جمعہ کے دن کا روزہ۔ رواہ ترمذی والنسائی ورواہ ابو داود الی ثلاثۃ ایام، اسے امام ترمذی، امام نسائی نے روایت کیا ہے اس حدیث کو، اور امام ابو داود نے بھی سنن ابی داود میں اس کو روایت کیا ہے اس حدیث کو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، کہاں تک؟ الی ثلاثۃ ایام، یعنی اگلے جو ثلاثۃ ایام تک، من غرۃ کل شہر ثلاثۃ ایام، یہاں تک سنن نبی داود میں بھی یہ روایت آئی ہے، اور یہ وَقَلَّ مَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، یہ الفاظ اس میں نہیں ہیں، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ لیکن ایک بات عزیز طلبہ ذہن میں رکھیے گا کہ جمعہ کو اکیلا دن نفلی روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ
بہت کم چھوڑتے تھے جمعہ کے دن کا روزہ۔ تو جمعہ کو روزہ رکھنے کی ایک ہی حدیث ہے، کیونکہ یہ فعل ہے اور فعل قول کے معارض نہیں ہوتا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ اباحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی اور امت کو منع کی گئی، جیسا وصال کے روزے۔ وصال کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممنوع نہیں تھے، لیکن امت کے لیے ان سے روکا گیا کہ اس میں کوئی خیر یا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ خاصہ تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ جمعہ کے دن روزہ رکھتے تھے، لیکن ہمیں جمعہ کو خاص کر کے اکیلے جمعہ کا روزہ رکھنا جائز نہیں، جیسا کہ آگے بھی آئے گا۔ ساتھ جمعرات کا ملا لو یا ہفتے کا ساتھ ملا لو، تاکہ اہل کتاب کی مشابہ سے بھی بچ سکا جائے۔ 2059 حدیث آ گئی آگے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے، کہتی ہیں کان رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یصوم من الشہر، ہر مہینے کا روزہ رکھتے تھے، یعنی سبتہ ہفتے کا، والاحد والاثنین، ہاں جی، ہفتہ اتوار اور سوموار، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یہ 3 دنوں کا میں ہر مہینے، یعنی میں ہر کا لفظ تو نہیں آیا، لیکن مہینے کے چاند کے حساب سے جو مہینہ تھا اسلامی مہینہ، اس مہینے کے ہفتے کے اتوار کے اور سوموار کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ ومن الشہر الآخر الثلاثاء والاربعاء والخمیس، اور ایک مہینے کو اگر اس طرح رکھتے تو دوسرے مہینہ جب آتا شروع ہوتا تو اس میں آپ کیا کرتے، منگل کا، ومن الشہر الآخر، دوسرے مہینے کے شروع ہونے پر یا ابتدا پر آپ پھر کیا کرتے ترتیب، منگل، بدھ اور جمعرات، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء اور یوم الخمیس، یہ دنوں کے نام یاد کر لیجئے، پورے ہفتے کے دن آ گئے ہیں۔ تو یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس اور یوم الجمعہ۔ تو دوسرا کہ جب مہینہ آتا تو یہ آپ کا ایک عام معمول نہیں تھا، کبھی کبھار ایسا کیا کرتے تھے آپ، چونکہ نفلی روزے تھے تو اس لیے آپ نفلی روزوں کو آپ دنوں میں مخصوص نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے آپ کبھی کسی مہینے میں کسی دن کا، کبھی کسی مہینے میں کوئی ترتیب، لیکن بہت کم ہی آپ کرتے تھے، معمول اکثر معمول نہیں تھا۔ اچھا جی، اکثر آپ کا یہی تھا سوموار جمعرات کا روزہ اور ایام بیس کے روزے۔ روایت ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے حسن ہے، یعنی صحیح ہے، اور بعد نے اسے ضعیف بھی کہا ہے، اور کہا ہے کہ سند میں خیثمہ بن عبد الرحمن انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا نہیں۔ یہ صاحب نیل الاوطار کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں، اور اس میں مزید سفیان ثوری سند کے اندر موجود ہیں جو مدلس اور عنان ہیں، اور یہ ہم نے پہلے بھی کئی بار پڑھا ہے، سفیان ثوری جو ہیں وہ تدلیس کرتے تھے۔ اچھا جی، آگے حدیث وان ام سلمہ تھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قالت کہتی ہیں کان رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا مرنی مجھے حکم دیا کرتے تھے ان اسوما، یہ ام سلمہ ام المومنین ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا کرتے تھے یا مرنی ان اسوما ثلاثۃ ایام، کہ میں 3 دنوں کا روزہ رکھا کروں، من کل شہرن، ہر مہینے سے، اولها الاثنین والخمیس، ہاں جی، کہ ان کی جو ابتدا کروں وہ کیا، پیر سے کروں یا جمعرات سے، تو 3 دن کے میں روزے رکھا کروں ہر مہینے، اور ابتدا جو ہے یا میں کروں یعنی من کل شہرن اولها الاثنین، یوم الاثنین سوموار سے، والخمیس اور جمعرات سے، ابتدا جو ہے وہ سوموار یا جمعرات سے ہو۔ رواه ابو داود و النسائی، اسے امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ تو بہرحال یہ بھی بالکل جائز اور درست ہے ان دنوں میں روزہ رکھنا،
2061 وان مسلم القرشی، مسلم قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں سال تو میں نے پوچھا، او سئل رسول اللہ، یا پوچھے گئے اللہ کے رسول، یعنی میں نے خود سوال کیا یا اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، تو راوی کو یہ شک کا پڑ گیا اس بارے میں، یاد نہیں رہا، اس لیے انہوں نے دونوں صیغے استعمال کر دیے، سال تو میں نے خود پوچھا یا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ بہرحال ان صیام الدہر، ہمیشہ کے روزے کے بارے میں، ظاہر ہے کہ یہ نفلی روزہ ہے بغیر کسی گیپ کے، فقالا تو آپ نے فرمایا ان لأہلک علیک حقا، بے شک تیرے گھر والوں کا تجھ پر حق ہے، سم رمضان والذی یلیہ، تو تم کیا کیا کرو، تم اگر بہت ہی شوق ہے رمضان کے روزے تو رکھنے ہیں آپ نے، سم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، والذی یلیہ، اور اس کے ساتھ والے شوال کے مہینے میں بھی روزے رکھو، وکل اربعاء و خمیس، اور ہر بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھو، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، تو جب تم اس طرح کا عمل کرو گے اس ترتیب سے، تو گویا کہ قد صمت، آپ نے روزہ رکھ لیا، الدہر کلہ، پورے زمانے کا، تو ایسے ہی رکھا آپ نے روزہ جیسے بغیر کسی وقفے کے اور گیپ کے آپ نے مسلسل روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہو گیا جی، تو اس کا اجر و ثواب آپ پا لیں گے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی، اسے امام ابو داؤد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، تو یہ حکماً زمانہ بھر کے روزے ہی ہوں گے۔ 2061 اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ عزیز طلبہ سند میں عبید اللہ القرشی یہ غیر معروف راوی، ٹھیک ہے جی، سند میں ایک صاحب آئے ہیں اپنا راوی، تو یہ غیر معروف ہیں، اہل علم یعنی جرح و تعدیل کے جو ایکسپرٹیز ہیں ان کے ہاں، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، ان رسول اللہ نہا عن صوم یوم عرفہ بعرفہ، کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے عرفہ کے دن کے روزے سے، عرفہ کو، عرفہ کی جگہ، عرفہ کے میدان، عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن کے روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا، رواہ ابو داؤد، یعنی حاجیوں کو، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو سند میں ضعف ضرور ہے، لیکن بعض محققین کے ہاں یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے۔ تو عرفات میں چونکہ حاجی سفر میں ہوتے ہیں، تو کمزوری لاحق ہونے کے خوف سے یا خدشے سے، اور اسی طرح دعا اور عبادات وغیرہ میں کمی واقع ہونے کے خدشے کی بنا پر آپ نے یہ روکا ہے، اور یہ نہیں تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، یعنی اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو گناہ کوئی نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور دیگر جو عبادات ہیں وہ اور دعائیں کرے، تاکہ تھکاوٹ نہ ہو، اس کو پیاس نہ لگے، تو کمزوری لاحق نہ ہو، تو یہ ہے اصل حقیقت۔ وعن عبداللہ بن بسر نختی السماء، عبداللہ بن بسر جو ہیں رحمہ اللہ، وہ اپنی بہن السماء سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصوم یوم السبت الا ما افترض علیکم، کہ مت روزہ رکھو تم لوگ ہفتے کے دن صرف خاص کر کے، الا سوائے فی ما افترض علیکم، کہ تم پر فرض کر دیا جائے روزہ کوئی، یعنی رمضان کے روزے اگر آ گئے ہیں، ظاہر ہے وہ تو ہفتے میں رکھیں گے ہی آپ، اسی طرح اگر کوئی نظر کا یا کفارے کا روزہ ہے وہ آ گیا ہے، یا قسم کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی جو ہے وہ ہفتے کے دن بھی رکھ لے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاء إِنَبَةٍ، فَإِن لَّمْ يَجِدْ، پس اگر نہ پائے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، الا لحاء عنبۃ، سوائے کھجور کے چھلکے کے،
लिहा इनाबतिन औ ऊदा शजरतिन, या दरख्त की कोई टहनी, फल यमज़अहु, तो उसे चाहिए कि वो उसे ही चबा ले और रोज़ा छोड़ दे, रोज़ा ना रखे, ताकि इफ्तार का रोज़ा साबित ना हो। ये लिखा हुआ उन्होंने। मतलब ये है कि सिर्फ हफ्ते का दिन का रोज़ा ख़ास करके रखना, ये चूँकि यहूदियों का दिन है इबादत का, वो रखते थे, मुशाबत हो जाएगी अहले इस्लाम की, सिवाय इसके कि कोई फ़र्ज़ी रोज़ा उस पर आ जाए या कफ़ारा या किसी और नज़र वगैरह का। तो आप ने ये फरमाया कि अगर कोई रख लेता है तो उसको छोड़ दे और कुछ ना कुछ खा ले, चाहे कि उसको खाने के लिए एक अंगूर का एक छिलका ही मिल जाए या कोई किसी दरख्त का कोई पत्ता या टहनी ही चबा ले वो। फल यम हो, ताकि पता चले कि रोज़ा नहीं रखना। रवाह अहमद व अबू दाऊद व तिरमिज़ी व इब्न माजाह व दारमी हो। तमाम मुहद्दिसीन रहमहुल्लाह ने इस हदीस को रिवायत किया है। तो ये अजीज़ तलबा, उस वक़्त चूँकि भूख का दौर था, इसलिए हदीस में इस किस्म के अल्फाज आते हैं कि दरख्त की टहनी या पत्ता खाने से ख्वाह उसे ये खा कर बावर कराना पड़े कि मैं रोज़े से नहीं। अच्छा जी, तो हदीस की सनद जो है हसन है। हदीस में लिहाओ इना बातिन को अंडरलाइन कीजिए, इसका मतलब है अंगूर का छिलका। हाँ जी, तो हफ्ता का अकेला रोज़ा रखना ममनू हुआ। हाँ, अगर जुमा का साथ मिला कर रखे तो फिर कोई हर्ज नहीं, क्योंकि फिर वो मुशाहबत से बच जाएगा। वह नबी उमामा अबू उमामा बाहिरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, कहते हैं काला रसूलुल्लाह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम यौमन फ़ी सबीलिल्लाह, पहले भी हदीस गुजरी है ये कि नफली रोज़े की क्या फजीलत है। जिसने अल्लाह की राह में यानी अल्लाह के लिए एक दिन का रोज़ा रखा, जाअल्लाहु बैनहु व बैन अन्नार खंदकन, तो अल्लाह बना देगा उसके और आतिश जहन्नम के दरमियान खंदक, खाई, कमा बैन अस्समाए वल अर्द, इतनी बड़ी जितनी कि आसमान और ज़मीन के दरमियान होती है। रवाह तिरमिज़ी से इमाम तिरमिज़ी ने रवायत किया है और ये दी सनद के एतबार से हसन है। आगे है अज़ीज़ तलबा हदीस, और ये हमारी शायद आखिरी आज के सबक की हदीस है। वन आमिर इब्न मसऊद 2065, आमिर बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, काला, वो कहते हैं, काला रसूलुल्लाह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल गनीमतुल बारिदतु, हाँ जी, ठंडी गनीमत है कौन सी, ये मुब्तदा है। अल गनीमतुल बारिदतु अस्सौम फ़ी शिता, रोज़ा रखना सर्दी में। या आप मुब्तदा बना लो और ख़बर मौखर हो गई है। असल में था अस्सौम फ़ी शिताए अल गनीमतुल बारिदतु, या ये भी ठीक है, अल गनीमतुल बारिदतु अस्सौम फ़ी शिता, कि ठंडी गनीमत जो है वो क्या है, सर्दी में रोज़ा रखना, अस्सौम फ़ी शिता। बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह, अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। छोटे छोटे दिन और रोज़े का अजर व सवाब भी ले गया, और जनाब मज़े के साथ, बग़ैर प्यास और भूख के। रवाह अहमद व तिरमिज़ी हो, इमाम अहमद और इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह दोनों ने इसको अपनी कुतुब हदीस में रवायत किया है। वक़ाल हाज़ा हदीसुन मुरसलुन, और ये कहा है कि ये हदीस मुरसल है, यानी इसमें इरसाल है। बहरहाल मगर शायद इसके शवाहिद मौजूद हैं और मुख्तलिफ कदर इख्तिलाफ है अल्फाज में, लेकिन माना यही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सही सनद के साथ ये अल्फाज भी ज़िक्र हुए हैं, अल गनीमतुल बारिदतु अस्सौमु फ़ी शिता, अल गनीमतुल बारिदतु अस्सौमु फ़ी शिता। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से भी ज़िक्र हुए हैं और यहाँ आमिर बिन मसऊद से ये ज़िक्र हुए हैं अल्फाज। तो इसलिए ये मफ़हूम के एतबार से भी बिल्कुल सही और दुरुस्त है। और आगे कहते हैं, साहिब मिशकातुल मसाबी 2066 हदीस की बाबत यहाँ जो मौजूद थी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की, ये बाब सियाम ततव्वु हैं, लेकिन कहते हैं कि मा मिन अय्यामिन अहब्बु इलल्लाह, ये उन 10 दिनों की फजीलत के बारे में जो कि ज़िलहज्जा के हैं, उनमें रोज़ा जो आता है। फ़ी बाबिल उज़हिया, वो हदीस जो है
صاحب مشکات المصابیح نے اٹھا کر باب الاضحیہ میں یعنی قربانی کے باب میں یہ ذکر کر دی ہے، کیونکہ مفہوم کے اعتبار سے انہوں نے سمجھا کہ اس حدیث کی ضرورت وہاں زیادہ ہے، تو مؤلف رحمہ اللہ نے کہیں کہیں ایسا کیا ہے جہاں انہوں نے سمجھا کہ ایک حدیث جو ہے مفہوم کے اعتبار سے زیادہ دوسرے باب میں فٹ ہے، سیٹ ہے اور مطابقت رکھتی ہے موضوع کے ساتھ، تو انہوں نے اٹھا کر رکھ دی، لیکن علمی امانت کے طور پر یہ ذکر کر دیا کہ صاحب مصابیح امام بغوی رحمہ اللہ نے اس کو یہ ذکر کیا تھا یہیں، لیکن میں نے یہاں سے اٹھا دیا ہے اور دوسرے باب میں ذکر کر السلام دیا علیکم فلاں باب سر، میں۔ لیسن 1 منٹ رہ گیا ہے کلاس کا۔ جی بس ہو گیا، ماشاءاللہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس پہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے، اس ڈیوائن میسج کو آگے بھی منوان دیگر اہل اسلام تک ہمیں انہیں کنوے کرنے کی بھی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی بھی استقامت بھی بخشے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب، انشاءاللہ وإلی اللقاء۔